This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तीसरी क्लास के मज़मून उर्दू के सबक नंबर 7 हम क्यों भूल जाते हैं को पढ़ेंगे। इस सबक हम क्यों भूल जाते हैं का मौजू होगा ट्रैफिक के कवानीन क्यों भूल जाते हैं। और इस सबक को पढ़ाने का मकसद ये होगा कि हम बच्चों को ट्रैफिक के अहम कवानीन को याद रखने और उन पर अमल करने की अहमियत सिखा सकें। आज हम एक बहुत अहम और मज़े की बात करने आए हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब जो हमारी ज़िंदगी को महफूज बना सकती है। क्या आप सब बाहर सड़क पर गाड़ियां चलती देखते हैं? सड़क पर चलते हुए या पार करते हुए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। कोई सड़क पर पैदल चलता है, कोई साइकिल पर चलता है, कोई वैन में वो जाता है, कोई अम्मी अबू के साथ गाड़ी में स्कूल आता है। तो वो बातें जो सड़क पर चलते हुए जिनका भी ख्याल रखना पड़ता है उन्हें ट्रैफिक के कवायद कहते हैं, यानी कवानीन कहते हैं, ट्रैफिक के असूल कहते हैं। जैसा कि जब हम कोई गेम खेलते हैं, कोई फुटबॉल, हॉकी, तो उसके भी कुछ रूल होते हैं कि हमने गेंद को मारना कैसे है, भागना कहाँ है। और अगर रूल ना हो तो सब भागते फिरेंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हो सकता है किसी को चोट भी लग जाए। बिल्कुल इसी तरह जब हम सड़क पर चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो वहाँ भी कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम कहते हैं ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक के कवायद। आज हम ये जानेंगे कि कभी कभी हम ये कवायद क्यों भूल जाते हैं और उन्हें याद रखना कितना ज़रूरी है। नीज़ ये सबक हम क्यों भूल जाते हैं। बच्चों को याददाश्त, भूलने की वजूहात और दिमागी सेहत के बारे में आसान अंदाज में आगाह करता है। अब हम इस सबक की सलीस उर्दू के बारे में जानते हैं। ये सबक दो लोगों का आपस में जो डायलॉग के सूरत में गुफ्तगू है उस पर मुश्तमिल है। हिना अब हिना की जो अम्मी जान है, नानी जान है, वो पूछती है हिना से ये क्या बात है, आप इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो। हिना की नानी जान ने, अम्मी जान ने उससे पूछा। अम्मी जान, हिना जवाब देती, आज जब मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी तो मैंने सड़क पर एक कार और मोटरसाइकिल का हादसा देखा। मोटरसाइकिल सड़क पर सीधा खड़ा था, उसके जिस्म पर भी चोटें आई थीं और उसके सर से खून बह रहा था, जो मोटरसाइकिल सवार था। अम्मी जान, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। हिना, अम्मी जान ये हादसात क्यों होते हैं। अम्मी जान, बेटा जब लोग ट्रैफिक के असूलों का ख्याल नहीं रखते तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। अब हिना फिर सवाल करती है, अम्मी जान ट्रैफिक के असूल क्या होते हैं। अम्मी जान, सड़क पर चलाने या सड़क पार करने, सड़क पर गाड़ी चलाने या सड़क पार करने
और सड़क पर चलने के कुछ तरीके और आदाब होते हैं जो ट्रैफिक के असूल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियों यानी लाइट्स की कई किस्में होती हैं जो मुख्तलिफ रंगों से जलती बुझती हैं। सड़क पर चलने वाले लोग बारी बारी गुजरते हैं। ट्रैफिक की इन बत्तियों को ट्रैफिक के इशारे कहते हैं। आपने देखा होगा सबसे ऊपर सुर्ख बत्ती होती है। जब ये रोशन हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इस तरफ से आने वाली गाड़ियां रुक जाएं। बाज़ जगह बाजू की तरह सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते, वो तेज़ रफ्तारी से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो इससे हादसा होते हैं, है ना। वो अच्छा अम्मी जान, इसका मतलब ये है कि ये बत्तियां बहुत अहम होती हैं। अम्मी जान ये बताइए कि सड़क पर चौकों और सड़कों पर सफ़ेद और स्याह पट्टियां बनी होती हैं रोड के ऊपर, उन्हें क्या कहते हैं? बेटी, उन पट्टियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। रोड के ऊपर जो बनी होती हैं सफ़ेद कलर की ब्लैक कलर की पट्टियां, उनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये पैदल चलने वालों को सड़क पार करने के लिए बनाई जाती हैं कि जो लोग पैदल चलते हैं और जिन्होंने सड़क पार करनी है तो वे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करें, वो जो सफ़ेद कलर की पट्टियां या ब्लैक कलर की पट्टियां होती हैं। जब गाड़ियां रुक जाएं तो लोग हमेशा उस जगह से सड़क पार करें। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए सड़क के साथ एक रास्ता बनाया जाता है, उसे फुटपाथ कहते हैं। अगर पैदल चलने वाले ज़ेब्रा क्रॉसिंग से या फुटपाथ पर चलने की बजाय सड़क पर चलें तो इससे भी हादसा होते हैं। हिना कहती है, अम्मी जान ट्रैफिक के कवानीन तो बहुत अहम है। अम्मी जान जी बिल्कुल, ट्रैफिक के कवानीन हमारी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। हमें चाहिए कि हम इन कवानीन पर अमल करें ताकि हादसात से बच सकें, है ना। अम्मी जान अब मैं समझ गई हूँ कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना कितना ज़रूरी है। मैं आइंदा खुद भी इन असूलों पर अमल करूँगी और अपनी सहेलियों को भी बताऊँगी। इसका सबक की जो आपने सीरीज़ उर्दू सुनी, इसका खुलासा क्या बनता है कि हम रोज़ाना बहुत सी बातें याद रखते हैं, जैसे स्कूल का काम, नज़में, गज़ल, शेर या किसी का पता। कभी कभी हम कोई चीज़ भूल भी जाते हैं, जैसे बैग कहाँ रखा हो, होमवर्क करना है या किसी की बात उसने कहा था वो उस पर अमल करना है। उस्ताद बताते हैं कि हमारा दिमाग भी एक तरह का ज़ख़ीरा है जहाँ हम बातें संभालते हैं। अगर हम ध्यान से बात ना सुने या थक जाएं तो बातें भूल सकते हैं। कभी नींद की कमी, खेल कूद की ज़्यादती या दिमाग पर बोझ भी हमें भुलाने का सबब बनते हैं। लेकिन अगर हम आराम करें, वक्त पर सोएं और तवज्जो से काम करें तो हमारा दिमाग अच्छी तरह याद रखता है। तो इस सबक का पैगाम ये है कि हम भूल जाना इंसानी फितरत में शामिल है। हम दिमाग को भी आराम और तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर हम मुनज़्ज़म हैं और सही तरीके से वक्त गुजारें तो कम भूलते हैं। ट्रैफिक के अहम कवानीन की याद दहानी। ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती होती है। लाल बत्ती का मतलब होता है रुक जाएं। गाड़ियां रुक जाती हैं, पैदल चलने वाले भी सड़क पार नहीं करते। पीली बत्ती का मतलब होता है तैयार हो जाएं, अब बत्ती बदलने वाली है। हरी बत्ती का मतलब ये होता है सब्ज़ बत्ती का कि चलें, गाड़ियां चल पड़ती हैं, अब पैदल चलने वाले सड़क पार कर सकते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये सफ़ेद और काली धारियों वाली जगह होती है जहाँ से पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं।
ہمیشہ زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کریں اور پہلے دائیں پھر بائیں پھر دوبارہ دائیں دیکھیں. جب کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو تب ہی سڑک پار کریں. سڑک پر چلنے کا طریقہ ہمیشہ فٹ پاتھ پر چلیں. اگر فٹ پاتھ نہ ہو تو سڑک کے دائیں ہاتھ چلیں جہاں سے گاڑیاں آپ کی طرف آ رہی ہوں تاکہ آپ انہیں دیکھ سکیں. بڑوں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر چلیں. چلتی گاڑی سے باہر ہاتھ یا سر نہ نکالیں. سڑک پر بھاگ دوڑ نہ کریں. سڑک پر گیند یا کوئی کھلونا نہ پھینکیں. ہم یہ جو ٹریفک کے قواعد ہیں قوانین ہیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا سبب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ ٹریفک کے قوانین بھول سکتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ جن میں سے ایک وجہ لاپرواہی ہے. کبھی کبھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس جلدی سے سڑک پار کر لیں تو ہم قواعد کو بھول جاتے ہیں. قواعد کو بھولنے کی ایک وجہ توجہ نہ دینا ہے. جب ہم باتوں میں لگے ہوتے ہیں یا موبائل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سگنل یا زیبرا کراسنگ پر دھیان نہیں دیتے. قواعد کو بھولنے کی ایک وجہ یاد نہ رکھنا ہے، یعنی قواعد کو یاد نہ رکھنا ہے. اگر ہم نے قواعد کو یعنی اصول کو ان اصولوں کو اچھی طرح یاد نہ کیا ہو تو ہم انہیں بھول سکتے ہیں. ایک وجہ دیکھا دیکھی ہوتی ہے، دوستوں کی دیکھا دیکھی. کبھی کبھی ہمارے دوست غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی غلطی کر بیٹھتے ہیں. یہ چند وجوہات تھیں، چند سبب تھے جن کی وجہ سے ہم ٹریفک کے قوانین کو بھول سکتے ہیں. ہمیں ٹریفک کے قوانین کیوں یاد رکھنے چاہیے؟ اس لیے یاد رکھنے چاہیے کہ ٹریفک کے قوانین ہمیں حادثات سے بچاتے ہیں، ہماری حفاظت ہوتی ہے. جب ہم ٹریفک کے قوانین پر عمل کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. جب سب قواعد پر عمل کریں تو ٹریفک سموتھلی چلتی ہے، رکاوٹ نہیں ہوتی. وہ جو بڑے وہ ٹریفک پھنس جاتی ہے اور رش پڑ جاتا ہے اس سے بچ سکتے ہیں. اور قوانین پر عمل کرنا یہ ایک اچھے شہری کی نشانی ہے. اور جب ہم قوانین پر عمل کرتے ہیں تو اس سے سڑک پر کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، ٹریفک آسانی سے چلتی رہتی ہے، جام نہیں ہوتی. جیسے اسکول میں اگر رولز نہ ہوں تو سب ایک ساتھ کلاس سے باہر بھاگیں گے اور گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے یہ ٹریفک کے قوانین، ٹریفک کے رولز ہماری حفاظت اور آسانی کے لیے ہیں. قوانین کو یاد کیسے رکھا جائے؟ ان کو یاد رکھنے کے طریقے کون کون سے ہیں؟ تو اب ہم نے جان لیا کہ رولز کیا ہیں اور کیوں بھول جاتے ہیں اور ان قواعد کو یاد رکھنا کیوں ضروری ہے. اب ہم یہ سیکھیں گے کہ انہیں یاد کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں، کیسے یاد کریں تاکہ ہم ہمیشہ محفوظ رہیں. نمبر 1، بار بار قواعد کو دہرائیں تاکہ وہ پکے یاد ہو جائیں. یعنی مشق کروائیں. جتنے زیادہ ہم مشق کریں گے اتنا اچھا یاد رکھیں گے. اس پہ رول پلے کروا لیں. چلو پہ، رکو پہ، دیکھو پہ، سنو پہ، پار کرو.
اس پہ رول پلے کروائیں. تصاویر دکھا کر مختلف ٹریفک سگنل اور زیبرا کراسنگ تصاویر دکھا کر بھی ہم بچوں کو رولز یاد کروا سکتے ہیں. گیمز کھیلیں. گیمز کی مدد سے بھی ہم بچوں کو ٹریفک کے قواعد سے متعلق بتا سکتے ہیں. مثلا ایک بچہ ٹریفک پولیس والا بنے اور اشارے دے، یعنی گیمز کھیلیں، کسی کو رکنے کا کہے، کسی کو چلنے کا کہے، تو اس سے بھی ہم ان کو سکھا سکتے ہیں. بڑوں کے ساتھ عمل کریں. جب باہر جائیں تو بڑوں کے ساتھ مل کر قواعد پر عمل کریں. ایک دوسرے کو یاد دلائیں. جب آپ کسی دوست کو غلطی کرتے دیکھیں تو اسے پیار سے یاد دلائیں. جیسے کسی نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تو آپ پیار سے یاد دلا سکتے ہیں کہ یہ سیٹ بیلٹ پہن لیں، یا انکل ہیلمٹ پہن لیں. یہ اچھی بات ہے کیونکہ آپ دوسروں کی جان بچانے میں مدد کر رہے ہیں اور آپ ایک سیفٹی چیمپئن بنے. ہیلمٹ سائیکل چلاتے یا بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کریں. گاڑی چلا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگائیں. اب یہ جو سبق ہے ہم کیوں بھول جاتے ہیں، جس کا موضوع تھا کہ ٹریفک کے اصول کیوں بھول جاتے ہیں، جو آپ نے سنا جس میں آپ نے مختلف قسم کے قوانین کے بارے میں سنا، اس کسریس اردو کے بارے میں سنا، کسریس اردو کیا ہے، قوانین کیا ہیں، ان کو کیسے یاد کر سکتے ہیں، کیوں یاد رکھنے چاہیے، وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں. اب انہی کو ٹیچر چیک کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کروا سکتا ہے تاکہ ٹیچر کو کنفرم ہو جائے کہ وہ جو کام اس نے بچوں کو کروایا ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے. مثال کے طور پر وہ چند سوال پوچھ سکتا ہے کہ ہمیں سڑک پار کرنی چاہیے جب ٹریفک لائٹ ریڈ ہو. بچوں سے پوچھے، اب بچے اس کا جواب دیں کہ یہ جو ٹیچر نے بولا یہ صحیح بولا یہ غلط بولا ہے. ہمیں سائیکل چلاتے وقت ہمیشہ ہیلمٹ پہننا چاہیے. بچوں سے کہیں کہ یہ صحیح ہے جملہ یا صحیح نہیں ہے. سڑک پر دوڑنا ٹھیک ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے یا نہیں. ان سوالوں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو یہ جو سبق ہے اس کا اصل مقصد ان تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. یہ کون سا سائن ہے، آپ ان کو کوئی سائن کی تصویر دکھا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں. اب ہم اس کے مشق کرتے ہیں. مشق کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے نئے الفاظ کے معنی ہیں. تو وہ ہم مشکل الفاظ کے معنی اب ہم دیکھتے ہیں. اس میں ایک لفظ ہے قوانین، اس کے معنی ہے اصول، ضابطے. اہمیت، اس کا مطلب ہے ضروری ہونا، افادیت. دھیان، اس کا مطلب ہے توجہ، غور کرنا. لاپرواہی، اس کا مطلب ہے بے پرواہی، غفلت. فٹ پاتھ، اس کا مطلب ہے سڑک کے کنارے پیدل چلنے کی جگہ. گمسم، چپ چاپ، خاموش، کھویا ہوا. محفوظ، حفاظت میں. پیدل چلنے والے، وہ لوگ جو پیدل چلتے ہیں. حادثات، ناخوشگوار واقعات، ایکسیڈنٹ. دہرائیں، دوبارہ کہنا یا کرنا. آسانی، سہولت، مشکل نہ ہونا. ناخوشگوار، اس کا مطلب ہے ناپسندیدہ.
اس کا دوسرا سوال ہے آپ نے کیا سمجھا. اب اس میں چند جملے دیے ہوئے ہیں اور جو آپ نے سلیس اردو سنی اس میں سے بتانا ہے کہ یہ جملے اس کی امی جان نے کہے ہیں یا ہنا نے کہے ہیں. جیسے حادثات کیوں ہوتے ہیں یہ جملہ ہنا کا ہے. سڑک کے قوانین ہماری بھلائی کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں یہ امی جان نے جملہ کہا. اس سبق میں جو ٹریفک کے اصول کیا ہوتے ہیں یہ سوال ہنا نے پوچھا اور اس کا جواب امی جان نے دیا کہ جلد باز لوگ سرخ بتی روشن ہونے کے باوجود گاڑی نہیں روکتے. میں آئندہ خود بھی ان اصولوں پر عمل کروں گی اور اپنی سہیلیوں کو بھی بتاؤں گی یہ ہنا نے کہا. اب اس کا جو سوال نمبر 3 ہے وہ ہے کالم ملائیں. کالم الف کے اندر وہ چند الفاظ دیے ہوئے ہیں اور کالم بے کے اندر ان کا مطلب دیا ہوا ہے تو ان کو آپس میں ملانا ہے. جیسے لال بتی ہے تو اس کا مطلب رک جائیں. زیبرا کراسنگ ہے پیدل چلنے کی جگہ ہے. سبز بتی ہے اس کا مطلب چل پڑیں. فٹ پاتھ ہے یہ پیدل چلنے کی جگہ ہے. زیبرا کراسنگ سڑک پار کرنے کی جگہ ہے اور فٹ پاتھ پیدل چلنے کی جگہ ہے. قواعد ہیں اس کو اصول کے ساتھ ملا دیں. مختصر سوالات. ٹریفک سگنل کی لال بتی جل رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لال بتی بتاتی ہے کہ رک جائیں. زیبرا کراسنگ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے سڑک پر سفید اور سیاہ پٹیوں کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں. سڑک پر پیدل چلتے ہوئے کہاں چلنا چاہیے؟ فٹ پاتھ پر. سڑک پر حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ٹریفک کے قوانین پر عمل کر کے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. ایک سوال ہے آپ کے خیال میں تینوں بتیوں میں سے زیادہ اہمیت کس بتی کی ہے؟ اور کیوں ہے؟ میرے خیال میں زیادہ اہمیت سرخ بتی کی ہے کیونکہ اس پر عمل کرنے سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. ہمیں سڑک پار کرنے کے لیے کس جگہ کا استعمال کرنا چاہیے؟ زیبرا کراسنگ کا استعمال کرنا چاہیے. اگر فٹ پاتھ نہ ہو تو سڑک پر کس طرف چلنا چاہیے؟ سڑک کے دائیں ہاتھ چلنا چاہیے جہاں سے گاڑیاں ہماری طرف آ رہی ہوں. ہم ٹریفک کے قواعد کیوں بھول جاتے ہیں؟ کوئی ایک وجہ بتائیں. لاپرواہی، توجہ نہ دینا، آپس میں باتوں میں لگے رہنا. ہم ٹریفک کے قوانین بھول جاتے ہیں. ٹھیک طریقے سے یاد نہ کرنا. آگے سوال ہے ٹریفک کے قواعد پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری اور دوسروں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. اس مشق کا 5واں سوال ہے مل کر بات کریں. یہاں پہ ایک تصویر دکھائی گئی ہے اور یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ اس سوال کے اندر ایک تصویر دکھائی گئی ہے. آپ کی جو اردو کی جو کتاب ہے 3ری کلاس کی اس پہ اس سوال کے اندر جو تصویر دکھائی گئی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے صفحہ نمبر 45 پہ ہے. یہ دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں. یہ تصویر دی گئی ہے اور چند جملوں میں بتائیں کہ اس حادثے کی کیا وجوہات تھیں، نیز اس حادثے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. وہ تصویر میں دیکھیں. تو اس تصویر وہ جو ٹیکسٹ بک کے اوپر دی ہوئی ہے اور وہ جو 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا چکی ہیں اور حادثہ ہو چکا ہے اس کی وجوہات اب یہ ہے کہ تصویر میں دکھایا گیا حادثہ ٹریفک کی خلاف ورزی اور لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا. بظاہر ایک گاڑی دائیں طرف والی جو ہے
نے سرخ اشارے پر بریک نہیں لگائی یا شاید وہ بہت تیزی سے آ رہی تھی اور بروقت رک نہ سکی. دوسری گاڑیاں بائیں طرف والی شاید سبز اشارے پر چلی ہوں گی تو اس طرح یہ ٹکراؤ ہو گیا جس سے نقصان ہوا. تو اس حادثے کی وجوہات کیا ہیں کہ ٹریفک کی خلاف ورزی، ٹریفک کے قانون پر عمل نہ کرنے سے یہ حادثات ہوئے. اس حادثے سے پھر بچنے کے، ان حادثوں سے بچنے کے کیسے بچا جا سکتا ہے، کون کون سے طریقے ہیں؟ نمبر 1، اشاروں کی پابندی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام ڈرائیور ٹریفک سگنل کی سختی سے پابندی کریں، سرخ اشارے پر رکیں، سبز اشارے پر ہی آگے بڑھیں. رفتار پر قابو پانا، اپنی گاڑی کی رفتار کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں، خاص طور پر چوراہوں اور ٹریفک سگنل کے قریب. تیز رفتاری اکثر حادثات کا سبب بنتی ہے. احتیاط اور ہوشیاری ایک طریقہ یہ ہے جس سے حادثے سے بچا جا سکتا ہے. گاڑی چلاتے وقت مکمل احتیاط اور ہوشیاری کا مظاہرہ کریں، اپنے ارد گرد کی ٹریفک اور دیگر گاڑیوں پر نظر رکھیں. ایک طریقہ یہ ہے فاصلہ برقرار رکھیں، اس سے بھی ہم حادثے سے بچ سکتے ہیں. گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں تاکہ اچانک بریک لگانے کی صورت میں آپ کے پاس رد عمل کا وقت ہو. ایک طریقہ یہ ہے توجہ مرکوز رکھیں، گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کے استعمال یا کسی بھی قسم کی غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں جو آپ کی توجہ بھٹکا سکتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے حفاظتی تدابیر، سیٹ بیلٹ کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ حادثے کی صورت میں نقصان کم سے کم ہو. اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو یہ حادثہ بآسانی ٹالا جا سکتا تھا، ان حادثات سے بچا جا سکتا ہے. اب صفحہ نمبر 45 پر ہی آپ کے ٹیکسٹ بک میں سوال نمبر 6 دیا ہوا ہے اور اس میں بھی مختلف قسم کی تصاویر دی گئی ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے ہارن بجانا، ہارن کی تصویر بنی ہوئی ہے. آگے اسکول ہے، یہ اس کی بنی ہوئی ہے. چل پڑو، اس کی تصویر بنی ہوئی ہے اشارے کی. اور گاڑی، یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، اس کی تصویر بنی ہوئی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ان تصاویر کو غور سے دیکھیں اور نیچے اس نے سوال پوچھے ہیں تو ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیں. کیا آپ نے کبھی سڑک پر یہ نشانات دیکھے ہیں؟ یعنی یہ چل پڑنا، ہارن بجانا، یہ جو علامات یہ بنی ہوئی ہیں بورڈز کے اوپر جو آپ کو ٹیکسٹ بک کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آپ دیکھیں اپنی ٹیکسٹ بک سے تو وہاں پہ آپ کو سوال کے اندر آپ کو تصاویر نظر آئیں گی. جی ہاں، میں نے سڑک پر یہ تمام نشانات دیکھے ہیں. یہ ٹریفک اور راستے سے متعلق اہم معلومات فراہم کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کن کن جگہوں پر ہارن نہیں بجانا چاہیے؟ میرے خیال میں ہارن مندرجہ ذیل جگہوں پر نہیں بجانا چاہیے. نمبر 1، ہسپتال کے قریب. نمبر 2، اسکولوں اور تعلیمی اداروں کے قریب. نمبر 3، رہائشی علاقوں اور خاموش زونز میں. نمبر 4، جہاں ہارن بجانا منع ہے کا نشان لگا ہو وہاں پہ بھی ہارن نہیں بجانا چاہیے. اس سے آگے والا سوال ہے اگر کوئی ان نشانات پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی ان نشانات پر عمل نہ کرے تو حادثات پیش آ سکتے ہیں، ٹریفک کا نظام درم برہم ہو سکتا ہے، پولیس کی طرف سے جرمانہ یا دیگر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خاص طور پر بچوں اور پیدل چلنے والوں کو. اس سے آگے والا سوال ہے سرخ بتی روشن ہو اور ٹریفک نہ چلے تو کیا ہوگا؟ اگر سرخ بتی روشن ہو اور ٹریفک چلنا شروع کر دے تو اس سے شدید ٹریفک جام ہو جائے گا. اور سبز بتی روشن ہو اور ٹریفک نہ چلے تو اس سے بھی شدید ٹریفک جام ہو جائے گا. سرخ بتی روشن ہو اور ٹریفک چل پڑے اس سے بھی ٹریفک جام ہو جائے گا. چوراہے پر افراتفری پھیل جائے گی، گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے اور حادثات کا شدید خطرہ پیدا ہو جائے گا. کن جگہوں پر گاڑی کھڑی نہیں کرنی چاہیے؟ گاڑی ان جگہوں پر کھڑی نہیں کرنی چاہیے یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، نو پارکنگ کا نشان لگا ہو. بس سٹاپ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے راستوں پر گاڑی کھڑی نہیں کرنی چاہیے. ایمرجنسی راستوں اور فائر ہائیوے کے سامنے نہیں کھڑی کرنی چاہیے.
جہاں پارکنگ سے دوسرے لوگوں کو رکاوٹ پیدا ہو وہاں پہ گاڑی کھڑی نہیں کرنی چاہیے. زیبرا کراسنگ اور موڑ کے قریب گاڑی کھڑی نہیں کرنی چاہیے. اسکول کے قریب گاڑی کی رفتار آہستہ کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ وہاں بچے سڑک پر موجود ہو سکتے ہیں جو اچانک سامنے آ سکتے ہیں. بچوں کو ٹریفک کے قوانین کا مکمل علم نہیں ہوتا اور وہ لاپرواہی کر سکتے ہیں. آہستہ رفتار سے گاڑی چلانے سے بچوں اور پیدل چلنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس کا جو 7واں سوال ہے وہ ہے لفظوں کا کھیل. یہ مختلف قسم کے لفظوں کو توڑ کر ان کی ترتیب کو ہٹا کر یعنی ایک ارینجمنٹ سے نہیں ایسے ہی ان کو لکھا گیا ہے ہر لفظ کو الگ, تو ان کو جوڑ کر جو ہے وہ مختلف سواریوں کے نام بنانے. جیسے کہ اس سوال کے اندر آپ کی جو پہلی جوڑ توڑ ہے اس کا مطلب ہے جہاز. اس کے اندر جو لفظوں کو ملائیں تو جو سواری کا نام بنتا ہے وہ جہاز ہے. دوسرے میں بس, کار, ریل, سائیکل اور کشتی اور جیپ. اس کا جو 8واں سوال ہے اس ایکسرسائز کا وہ ہے قواعد سیکھیں. حروف کو جوڑ کر اس میں ضمیر تلاش کریں اور ان اس میں ضمیر کے جملے بنائیں. یعنی واو اور ہے کو ملا کر وہ بنا اور وہ اس میں ضمیر ہے. سب سے پہلے تو اس میں ضمیر کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ضمیر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم کسی نام یعنی اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں. جیسے علی اچھا لڑکا ہے, اس کی جگہ پہ اگر ہم کہیں کہ وہ اچھا لڑکا ہے تو وہ علی کی جگہ پہ وہ کا لفظ استعمال ہوا تو وہ اس میں ضمیر ہے. ایسے ہی وہ اس میں ضمیر ہے, اس کا جملہ بنے گا وہ اسکول جاتا ہے. میں اس میں ضمیر ہے, میں پڑھ رہا ہوں. تم کہاں جا رہے ہو. ہم سب دوست ہیں. آپ کیسے ہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی وقت میں ہوتا ہے, اسے زمانہ کہتے ہیں. جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں یعنی ابھی ہو رہا ہے. میں اسکول جاتا ہوں روز ہوتا ہے. چڑیا چہچہاتی ہے عموماً ہوتا ہے. تو یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کسی نہ کسی وقت میں ہوتا ہے. اور وہ وقت کیا کہلاتا ہے؟ وہ وقت زمانہ کہلاتا ہے. اب اس لیسن میں ہم نے فعل حال کے بارے میں پڑھنا ہے. فعل حال یہی سوال نمبر 8 میں جو ہم نے اس میں ضمیر کا پڑھا, تو اس میں فعل حال اور ماضی کے جملوں کو فعل حال میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہمیں ماضی کا تو پتہ چل گیا جو گزرا ہوا زمانہ ہے. حال جو ابھی چل رہا ہے, جس وقت ہم کوئی کام کر رہے ہیں. مثلا ابھی ہم ریڈ کر رہے ہیں تو یہ حال ہے. اب کر لیا ہے یہ ماضی ہو گیا. یا وہ کام روز ہوتا ہو, وہ ایک حقیقت ہو, اسے حال کا زمانہ کہتے ہیں. اردو میں اسے فعل حال کہتے ہیں. فعل حال کی پہچان ہے. اردو کے جملوں میں فعل حال کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. جملے کے آخر میں عموماً ہے, ہیں, ہوں, ہو آتا ہے. یا جملے کے آخر میں رہا ہے, رہی ہے, رہے ہیں آتا ہے. یا تا ہے, تی ہے, تے ہیں آتا ہے. تو جن جملوں کے آخر پہ یہ آئیں وہ فعل حال کی علامت ہے. مثال کے طور پر وہ کھیل رہا ہے یعنی ابھی کھیل رہا ہے. بچے کتاب پڑھتے ہیں مطلب روز پڑھتے ہیں. میں کھانا کھا رہی ہوں یعنی ابھی کھا رہی ہوں. مشرق سورج سے نکلتا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ہم دوستوں سے ملتے ہیں یہ عموماً ہوتا ہے. اب سوال نمبر 9 یہ ہے کہ جب آپ فعل حال کے بارے میں جان گئے تو آپ کچھ ماضی کے جملوں کو حال کے جملوں میں تبدیل کریں. لڑکوں نے فٹ بال کھیلا, یہ ماضی کا جملہ ہے. اب اس کو حال میں بدلنے کے کیا کریں گے؟ لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں. مالی نے پودوں کو پانی پلایا, یہ ماضی کا جملہ ہے. اس کو حال والا کون سا جملہ بنے گا؟ مالی پودوں کو پانی دیتا ہے. سارا نے تصویریں کھینچی, اب یہ
فعل ماضی کا جملہ ہے. اب حال میں کیسے بنے گا؟ سارا تصویریں کھینچتی ہے. حامد نے کتاب خریدی، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے. حامد کتاب خریدتا ہے، یہ فعل حال کا جملہ ہے. لڑکیوں نے سبق یاد کیا، یہ فعل ماضی کا ہے. اس کو کنورٹ کریں گے ہم حال میں تو لڑکیاں سبق یاد کرتی ہیں. اس ایکسرسائز کا سوال نمبر 10 یہ ہے کہ یہ جو نیچے عبارت دی ہوئی ہے اس کو درست تلفظ کے ساتھ ریڈ کریں. اس کا 11واں کویشچن یہ ہے کہ کچھ نیا لکھیں. اپنی پسندیدہ سواری کا نام لکھیں اور اس پر 10 جملے بنائیں. میری پسندیدہ سواری بس. اب بس پہ 10 جملے. میری پسندیدہ سواری بس ہے. میں روزانہ اسکول جانے کے لیے بس پر سوار ہوتا ہوں. میں بس میں بیٹھنا آرام دہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں نشستیں ہوتی ہیں. بس میں بہت سے بچے اور بڑے ایک ساتھ سفر کرتے ہیں. مجھے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کے مناظر دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. بس میں سفر کرتے ہوئے میں نظمیں دہراتا ہوں اور یا کتاب پڑھتا ہوں. بس سستی بھی ہوتی ہے اور آسانی سے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. میں ہمیشہ بس پر چڑھنے اور اترنے کے وقت قطار بناتا ہوں. بس میں بزرگوں کو نشست دینا ہمیں اچھا انسان بناتا ہے. مجھے بس اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ محفوظ، آرام دہ اور سب سے مفید سواری ہے. اب یہ سوال نمبر 13 جو ہے یہ پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے. سوال نمبر 13 اس میں جو ہے وہ یعنی پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بچوں سے کروائیں. اور گتے کے ڈبوں کی مدد سے اور اپنے خالی ڈبوں پر ٹریفک کے بتیاں، زیبرا کراسنگ اور ہاتھ بناتے ہوئے درج ذیل جملے لکھیں. یعنی وہ ان کی وہ پریکٹیکلی ہے ان سے ہے وہ ڈرائنگ کروائیں یا ویسے آرٹ ورک کروا لیں. ٹریفک کی تینوں بتیاں بنائیں. ٹریفک کی یہ 3 بتیاں سڑک پر نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. لال بتی کا مطلب رک جاؤ. پیلی بتی کا مطلب تیار ہو جاؤ. سبز بتی کا مطلب چل پڑو. زیبرا کراسنگ سڑک پر بنی ہوئی سفید پٹیوں کا ایک نشان ہوتا ہے جہاں پیدل چلنے والے سڑک پار کرتے ہیں. یہ پیدل چلنے والے سڑکوں چلنے والوں کی حفاظت کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ محفوظ طریقے سے سڑک عبور کر سکیں. جب کوئی شخص زیبرا کراسنگ پر سڑک پار کر رہا ہو تو گاڑیوں کو رک جانا چاہیے اور اسے راستہ دینا چاہیے. پیدل چلنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ زیبرا کراسنگ سے ہی سڑک پار کریں اور پہلے دائیں بائیں دیکھ کر یقین کر لیں کہ سڑک صاف ہے. فٹ پاتھ سڑک کے کنارے بنا ہو تو اور بنا ہوا ایک وہ راستہ ہوتا ہے جو پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے. یہ لوگوں کو سڑک پر چلنے والی گاڑیوں سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ وہ حادثات سے بچ سکیں. فٹ پاتھ پر چلنے سے نہ صرف پیدل چلنے والے محفوظ رہتے ہیں بلکہ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ سڑک سے پیدل چلنے والوں کا رش کم ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں کئی جگہوں پر فٹ پاتھ یا تو بنے ہی نہیں ہوتے یا ان پر تجاوزات قائم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو مجبوراً سڑک پر چلنا پڑتا ہے جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے. اور ایک اچھے شہری کے طور پر ہمیں فٹ پاتھ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے تاکہ تمام لوگ اس کا صحیح استعمال کر سکیں. اس کی مختلف ایکٹیویٹیز اور بھی کروائی جا سکتی ہیں. ڈرائنگ کروا لیں بچوں سے مختلف وہ سگنلز پہ، قوانین پہ نظم یا گانا بنوا لیں. مختلف یہ لال بتی، پیلی بتی، ہری بتی. لال بتی کہتی ہے رک جاؤ، پیلی بتی کہتی ہے تیار ہو جاؤ، ہری بتی کہتی ہے اب تم جاؤ، زیبرا کراسنگ سے پار کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو. مطلب ایسے نظم بنا کر بھی ان کو یاد کروائے جا سکتے ہیں.
اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ ٹریفک رولز ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہم ٹریفک رول اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم دھیان نہیں دیتے، جلدی کرتے ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں. اور ہم انہیں یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہانیوں سے، گانوں سے مشق کر کے، سیفٹی چیمپئن بن کر اور وہ سگنلز کو دیکھ کر. آپ سب بہت سمجھدار اور اچھے انسان ہیں اور آپ سب اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکتے ہیں. جب بھی آپ سڑک پر ہوں تو ٹریفک رولز کو یاد رکھو، یہ آپ کو محفوظ رکھیں گے اور دوسرے بھی آپ کی وجہ سے محفوظ رہیں گے. اب میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے بہت اہم باتیں ٹریفک کے قوانین کے بارے میں سیکھی ہیں. ٹریفک کے قواعد ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، انہیں کبھی مت بھولنا اور ہمیشہ ان پر عمل کرنا. آپ بہت سمجھدار انسان ہیں. بہت شکریہ.